सादिया राशिद के मजमून के बाद अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल मुईनुद्दीन हैदर साहब से कहूँगा कि वो अपनी याददाश्तों में से बहुत सी बताएं जो कुछ आज के लिहाज से मैं समझता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अगर पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात और ऐसी शख्सियात जिन पर सबको इत्तेफाक हो, नॉन कंट्रोवर्शियल हो, उसकी लिस्ट बनाई जाए तो हकीम सईद साहब का नाम उसमें नुमाया होगा. और अगर हमसे नौजवान पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि क्या रोल मॉडल हो, किसको फॉलो करें पाकिस्तान में, मैं हमेशा उनको हकीम सईद का नाम बताता हूँ. हर लिहाज से वो एक अच्छा नमूना थे पाकिस्तानी मुसलमानों को उनको फॉलो करने के लिए. सेहत, तालीम, इखलाक व तरबियत, तीन चीज़ों पर उन्हें खाली ज़बानी कलामी जो है इस पे बात नहीं की जिस तरह हम करके गुजर जाते हैं, बल्कि सारी ज़िंदगी इसी चीज़ के ऊपर वो मसरूफ़ रहे और कुछ करके दिखाया. मुझे याद नहीं मैं कब से हमदर्द नौलहार पढ़ता रहा हूँ और हमदर्द सेहत भी पढ़ता रहा हूँ. मेरे बड़े भाई साहब उसको सब्सक्राइब करते थे, मैं भी पढ़ता था, तो उनके ख़यालात से हम मज़ामीन से भी वाकिफ़ हैं. और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमारे जो तिब है उसका पहले जैसी अहमियत नहीं रही, लेकिन वो अहमियत दोबारा से अब उभर रही है. लेकिन मैंने फ़ौजी मुलाजमत के दौरान हकीम सईद साहब को उनसे पहली जो ज़िंदगी में मुलाकात की गालिबन रावलपिंडी में की. मैं फ़ौज में था और मैं गया और मुझे याद है मेरे पास एक सियाचिन से कोई फ़ौजी आया था और उसने मुझे एक इतना वो कोई लकड़ी दी, कहने लगा इसका नाम सियाचिन में हम इसको रोज़ वुड कहते हैं और ये मशहूर है कि इसको हाथ में आप रखें तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है. तो मैं हकीम साहब की खिदमत में तोहफा भी ले गया. मैंने कहा जी सियाचिन से आया है, ये आपकी खिदमत में होता है कि नहीं होता है, मुझे तो ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं इसको ले आया हूँ. ये साना अक्टूबर जो 1998 में पेश आया, मैं उस ज़माने में गवर्नर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और मैं 12 दिन के टूर पर हुकूमत जापान की इन्विटेशन पर जापान गया हुआ था कि मुझे वहाँ पर ये अफसोसनाक सानहे की इत्तला मिली और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो फ़ौरन इस्लामाबाद से गवर्नर हाउस में आके बैठ गए हालात को देखने के लिए. तो उनको मैंने टेलीफोन किया, मैं कहा जी मैं वापसी की सीट कर रहा हूँ. कह लेंगे आपके कितने दिन रह गए, मैं कहा 2-3 दिन रह गए. उन्होंने कहा फिर आप 2-3 दिन मुकम्मल करके आए. मैं कहा नहीं जी ऐसे कोई नहीं है प्रोग्राम. मुझे कहा नहीं इसको आप ना करें, मैं यहाँ बैठा हूँ. तो जब आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो यहाँ ख़राब चल ही रही थी और हम काफ़ी मीटिंग इस सिलसिले में कर चुके हैं, लेकिन शहर के ख़ुसूसन कराची के, हैदराबाद के अंदरून सिंध में डकैतियों के बढ़ते ही चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान हैं. तो मुझे उन्होंने 2-4 दफ़ा पूछा कि क्या गवर्नर रूल लगा दिया जाए. तो मैंने कहा जी मैं कह लेंगे इसका कोई फ़ायदा होगा. मैं कहा जी मैं कोई इसका आपको वादा नहीं कर सकता, ना कोई बता सकता हूँ हतमी तौर पर कि कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कोशिश करने की बात है. बहरहाल उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया और हकीम साहब की शहादत के बाद ही गवर्नर रूल लगा दिया गया. और फिर कुछ दिन जो है उसके बाद हालात को बेहतर होने शुरू हुए. तो मैंने एक तकरीब में कहा था कि कराची को और सिंध को जो यहाँ पर आग लगी हुई थी, हकीम सईद साहब का शहीद का खून दरकार था उस बुझाने के लिए आग को. और फिर उसके बाद हालात काफ़ी बेहतर हुए. वक्त की पाबंदी, सादगी, जो उनका ख़ास अंदाज था, ख़ास उनका जो
لباس تھا، ان کا وقت کی پابندی تھی، وہ ہم سب کے لیے اس لحاظ سے رول ماڈل تھے. اور تارڑ صاحب پریزیڈنٹ تھے اور ان کو بلایا گیا تھا مدینۃ الحکمت میں ایک کنوکیشن کی تقریب کی صدارت کرنے کے لیے. تو وہ دوپہر کو کوئی تقریب 2-3 بجے ختم ہو رہی تھی، 11 ساڑھے 11 12 بجے شروع ہو کر. تو اس میں ہم نے جو پروگرام میں دیکھا کوئی کھانے کا، دوپہر کے کھانے کا ذکر نہیں تھا. تو ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا حکیم صاحب تو دوپہر کے کھانے میں بلیو ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ جنت میں بھی صبح اور شام کا کھانا ملے گا. تو میں نے پھر کہا کہ سر صدر پاکستان جو ہیں وہ تو دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، میں نے پتہ کیا ہے. تو اگر کوئی سادہ سا مناسب سے اگر آپ اپنے اصول میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں ان کے لیے، وہ راضی ہو گئے. تو انہوں نے پھر دوپہر کا کھانا ہمیں وہاں کھلایا. تو راستے میں نے یہ ذکر کیا تارڑ صاحب سے، میں کہا جی حکیم صاحب حضرت مہربانی، انہوں نے اپنے ایک اصول کے اوپر آج جو کمپرومائز کیا ہے اور آپ کے لیے کھانا. اور وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا یہ قوم نہ کھائے تو کوئی گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ساری جو ہے نا کمی خوراک کی وہ پوری ہو جائے گی. یہ میں نے کہا حکیم صحیح صاحب کہتے ہیں. کہ لگا حکیم صاحب صحیح کہتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا قوم شام کا کھانا چھوڑ دے تو ایکسپورٹ بھی کر سکتی ہے گندم، پھر وہ تو آگے بڑھ گیا. تو جناب یہ جو ہے جہاں تک تعلق ہے مجھے ہمدرد میں جو حکیموں کی آپ نے ایک کانفرنس کی تھی نا صاحب کو یاد ہوگا، انٹرنیشنل کانفرنس تھی اور پتہ نہیں چیف جسٹس کا، ہاں تمام دنیا سے لوگ آئے تھے جو اس میں بلیو کرتے ہیں. اور پتہ نہیں جو ان کے چیف جو تھا اپنا گیسٹ وہ کوئی اچانک کوئی غائب ہو گئے، تو انہوں نے پھر مجھے پکڑ لیا. میں نے کہا یار مجھے نہ حکمت کا بھائی کوئی پتہ ہے نہ کچھ یہ، لیکن وہ کہنے لگے جی آپ ہی آ جائیں. تو وہ اس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا تھا جس میں پاکستان کے بھی سب حصوں سے ہر ڈسٹرکٹ سے ایک حکیم آیا تھا. تو الحمدللہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، یونائٹڈ نیشنز کے اوپر حکیم صاحب نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے 50-55 ایسے مرکبات اور دوائیاں ہیں ہمارے طب کی جو انہوں نے یو این کی فارمولری میں جو ہے ان کو منظور کرا لیا ہے کہ دے کین بی یوز. اس وقت انہوں نے بتایا تھا. اور ایک دفعہ دارالحکمت میں بلایا انہوں نے ہمیں، تو ہمیں کچھ جرمن محققین سے جو ایکسپرٹ تھے پلانٹس کے، وہ ان سے ملاقات کرائی. وہ میڈیسنل پلانٹس بھی کرتے تھے اور دوسرے بھی کرتے تھے. تو مطلب یہ حکیم صاحب کا بہت وسیع کینوس تھا ہر لحاظ سے. اور ان کی شہادت ہم سب کو بہت دکھی کر گئی، لیکن ان کی ایک قداور شخصیت ہے جس سے ہمیشہ پاکستان اور اس کے جو ہے اسپیشلی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. شکریہ. ڈاکٹر ابو بکر شیخ صاحب. جی شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں کہ ہر سال اس موقع پر ہم حکیم سعید صاحب کی خدمات کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اس آئیڈیل کو، آئیکن کو، اس زبردست شخصیت کو، اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بنیادی طور پر صرف 2 پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک طب کا شعبہ اور ایک ان کی سیکولر خدمات. وہ پہچانے تو طب کے نام سے زیادہ جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس ادارے کی بنیاد انہوں نے رکھی اس کی طبی خدمات کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں طب کی دنیا میں، اور یہاں میں ایلوپیتھی کی زیادہ بات کر رہا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ حکمت میں بھی اسی ہی قسم کا ایک زبردست انقلاب آیا ہے. یعنی آج سے 30 سال پہلے کی طبی دنیا پاکستان میں اگر اس کا موازنہ آپ آج کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو
مین پاور شارٹیجز تھیں طب کے میدان میں، خصوصی طور پر ڈاکٹروں کی صفوں میں. اگرچہ یہ نرسوں اور ٹیکنالوجی کی صفوں میں ابھی تک وہ بات نہیں ہو پائی ہے، لیکن کم سے کم ڈاکٹروں کی صفوں میں ایک زبردست قسم کی مشرومنگ ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید حکیم صاحب بتائیں گے کہ حکمت میں بھی اس قسم کی کیا پیش رفت ہوئی ہے. تو جتنے نجی میڈیکل کالجز تھے پاکستان میں، ان کی تعداد ہی اگر گن لیں اس زمانے سے اور آج کے زمانے میں، تو شاید 1000 گنا زیادہ میڈیکل کالجز یہاں پر اب قائم ہیں بنسبت 1980s کے. تو یہ کہ اس میں جو بات ہے اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اب نہ صرف ہمدرد یونیورسٹی کے لیے بلکہ تمام نجی یونیورسٹیوں کے لیے جو اگلا چیلنج ہے وہ انجینئرنگ کا میدان ہے. یعنی ہمارے ہاں جو سب سے بڑی قومی قلت ہے وہ کوالیفائڈ انجینئرز کی ہے. یعنی اگر میں پن پوائنٹ کروں تو الیکٹریکل انجینئرز اور اس کے ساتھ ہائیڈرو انجینئرز، یعنی یہ جو اریگیشن کے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ شاذ و نادر پائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام سڑکوں کا وہ حال ہے جو کہ ہے، اور کسی بھی ناگہانی صورت میں ہم بری طرح متاثر ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان یونیورسٹیوں کو ذرا انجینئرنگ کے شعبے پر توجہ کرنی چاہیے کہ اس میں مین پاور ڈیولپمنٹ اور اس کی جو پرٹیکولر ایکسپرٹیز وہ کس طرح سے آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اس میں جو حکیم صاحب کی سیکولر خدمات ہیں وہ بحیثیت گورنر تو صرف تقریباً 7 مہینے ہی رہی، جنوری 94 تک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے سیاسی میدان میں ایک پرٹیکولر نقطۂ نظر کو جس کی بنیاد پاکستان کا نظریہ تھا اس کو انہوں نے فروغ دیا، تو اس کی وجہ سے ہی ان کے سیاسی دشمن پیدا ہوئے، اور ایسا ہوا ہی کرتا ہے. لیکن ان کی شہادت ضرور مجھے بھی اور سب کو بھی مجبور کرتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے سیاسی موقف کو، سیاسی خیالات کو ذرا سا ماڈریٹ کریں. اس وقت پوری قوم سیاسی طور پر پولرائزڈ ہے، اور اس پولرائزیشن کی وجہ سے اس کا آؤٹ کم ذرا آپٹیمسٹک نہیں لگتا. لیکن بہرحال یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ماڈریٹ سیاست کی طرف اپنا رجحان زیادہ مضبوط کریں اور اس طرف چلیں. آخر میں ہمدرد شورا سے ملتمس ہوں کہ جو موضوعات ہماری ماہانہ مجلسوں کے لیے چنے جاتے ہیں ان میں تھوڑی تبدیلی کی جائے. یعنی اس وقت ملک جس کیفیت کا شکار ہے اس میں حالات حاضرہ، خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی اور اس طرح کے وہ موضوعات جن کی آج کل زیادہ اہمیت ہے ان پر زیادہ توجہ دی جائے بنسبت ثقافت کے اور اس طرح کے سافٹ جو موضوعات ہیں ان کی نسبت ذرا سے ریلیونٹ کنٹمپرری موضوعات کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ہم سب اس میں شریک کار ہوں. اور شاید میں یہ کہوں کہ جس مجلس میں موضوع حکیم صاحب کی ذات کے علاوہ کوئی خارجہ پالیسی کا ہوتا ہے تو یہ محفل اس دن بہت ہی بھرپور شرکت کا مظاہرہ کرتی ہے. تو یہ خارجہ پالیسی کو خاص طور پر دفاعی پالیسی اور اس سے ملتے ہوئے جو بھی موضوعات ہیں ان کو ذرا زیادہ زیر بحث لانے کی ضرورت ہے. اور بالکل آخر میں ایک بہت ہی پرانی میں نے درخواست کی تھی جو شاید ابھی بھی ریلیونٹ ہے کہ حکیم صاحب کی ایک باضابطہ سوانح عمری لکھی جائے. یہ اس وقت جو بھی ہمارے پاس حکیم صاحب کے بارے میں جو بھی ہمارا مواد ہے وہ بکھرا ہوا ہے
اس سب کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کل تو یہ کام نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ایک اوتھینٹک بایوگرافی ہو تو اس سے میرے خیال میں آئندہ کے لیے آسانیاں ملیں گی. شکریہ. ظفر اقبال صاحب سے. ظفر اقبال کے بعد تو بہت سی یادداشتیں ہیں، بہت یادیں ہیں حکیم صاحب کے ساتھ. چند ایک کا ذکر کر دیں. بہت شکریہ آپ کا. میں صرف اتنا کہوں گا، بہت کچھ کہا جا چکا ہے، میں صرف ایک دو باتیں وہ کروں گا. ہم نے 11 مارچ سن 1991 میں ڈیفینس ریزیڈنٹ سوسائٹی کی جانب سے ایک بہت یادگار تقریب منعقد کی تھی. کیوں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حکیم صاحب نونہالوں کے لیے بہت خدمات انجام دیتے ہیں، بہت ان کے لیے ان کی کوششیں تھیں کہ کسی طرح بچے اچھے نونہال نکلیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ نونہال رسالہ بھی نکلتا ہے تو اس وقت ہمارے ملک میں قائد بہت تھے، قائد ملت، قائد قلت، قائد کو پتہ نہیں کون کون تھے. تو ہم نے کہا ان کو قائد نونہال کا ٹائٹل دیں. جب میں نے حکیم صاحب سے بات کی، میری تقریباً ان سے 30-32 سال سے بہت پرسنل تعلقات تھے، آنا جانا، کھانا پینا، دعوتوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بہت ہی نیک. تو ہم نے ایک تقریب مقرر کی. ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو قائد نونہال کا خطاب پیش کریں. انہوں نے کہا بخوشی آپ ضرور کریں، آپ کی مرضی. تو میں نے جسٹس قدیر الدین صاحب جو چیف جسٹس تھے اس وقت، اور افضال منیب پلاننگ منسٹر، اس کے بعد جسٹس ایس اے نصرت اور محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ یہ تشریف لائے. انہوں نے ہم نے 300 لوگوں کو بلایا، اور جب ان تقریر ہوئی سب نے ان کو تعریف کی. تو میں نے ایک خاص پروگرام یہ رکھا تھا کہ 300 لوگ ان کو ہار پہنائے. 300 ہار پہنائے تھے. جب ان کو ہار پہنائے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اتنے تو مجھے میری شادی میں نہیں پڑے تھے جتنے آج آپ نے یہاں ڈالے. تو بہت خوش تھے وہ، اور یہ گواہ ہے سعدیہ راشد صاحب اس تقریب کی. 10-12 اداروں نے ان کو تحفے تحائف دیے اور میڈلس وغیرہ. تو وہ بہت خوش گئے. تو میں نے یہ سوچا کہ چلے کم از کم جہاں اتنے قائد ہیں تو اصلی قائد بھی ہونے چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے مجھے کہتے ہوئے کہ یہ ٹائٹل پوری طرح یوز نہیں ہوا. اگر آپ ان کو لکھیں قائد نونہال تو پوری طرح جسٹیفائڈ ہوگا کہ ہاں انہوں نے بہت خدمات کی تھی. تو یہ اچھا قائد ان کی جو بہت سی خدمات ہیں، وہ طبیب بھی تھے اور پھر ایجوکیشنسٹ بھی تھے. لیکن یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے دور میں جب گورنر بنے تو 5 یونیورسٹیز کو چارٹر دیے. یعنی ہمارے ایک اور دوست ہیں ان کا ڈاکٹر بقائی، انہوں کی یونیورسٹی کو بھی چارٹر مل گیا تھا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے تعلیم میں نہ صرف اپنے لیے کام کیا اور اپنے اداروں کے لیے، بلکہ انہوں نے اور 5 ادارے بھی قائم کیے جن سے وہ ہوئے. تو یہ ان کے خاص چند باتیں تھیں. جیسے آپ سب بہت کچھ ان کے بارے میں بتا چکے ہیں، ان کو ریپیٹ کرنا میرا خیال ہے وقت کا ضیاع ہوگا اور مناسب بھی نہیں ہوگا. تو یہ میں صرف ان چند الفاظ کے ساتھ ان کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو درجات بلند فرمائے. اور وہ ان کو دو ایسے شخص تھے، یعنی دنیا میں جو ان کے 2 خوبیاں تھیں، طبیب اور ایجوکیشنسٹ، اور دونوں نوبل پروفیشنز میں شمار ہوتے ہیں. اور پھر شہادت کا درجہ. میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ نیت نہ ڈالی ہوتی کہ وہ پاکستان ہجرت کر کے آئیں تو آج ہمارے ساتھ شاید یہ ادارے نہ ہوتے. بہرحال ہم سب دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. شکریہ بہت. تھینک یو.